नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं आप खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे और आपको, हम सबको बार बार हमारी ज़िंदगी में ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। और उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हम उस आसमानी मकामों में उन जगहों तक रसाई हासिल कर सके जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। और आज हम ख़ास तौर पे खुदा का फिर से इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें हमारी ज़िंदगी में ये मौके अता कर देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में उस तौर पे आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी हदों और मियादों को जो खुदावंद हमारे खुदा ने मुकर्रर कर दी हैं उनके दरमियान में, उस वक्त में हम ये सारी बातों को जो कलाम की बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं, हमेशा की ज़िंदगी की बातें हैं, उसको हम सीख सकें। और आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे खुदावंद के कलाम में से उन सच्चाइयों के ताल्लुक़ से कि कैसे ईमानदार लोग जो हैं वो यीशु मसीह के अपने वादे के मुताबिक वो आएंगे और उनको ले जाएंगे। और हमने पिछले प्रोग्राम में भी जब बात की थी बहुत से सवाल हमारे लोग हमें कर रहे थे कि ये जो आजकल इसराइल की जंग और हमास और हिज़्बुल्लाह और ईरान जिसमें मुलव्वस हो चुका है और उनकी पुष्टपनाही में जो है वो रूस और उसकी सारी कुव्वत है, तो हम हमने इस बात को वाज़े किया था कि ये एंड टाइम्स नहीं है, ये आखिर ज़माना का वो वक्त, मुसीबत के दिनों का वक्त नहीं है, बल्कि हम आखिरी दिनों में ज़रूर हैं और उस तरफ हम बढ़ रहे हैं जहाँ पे खुदा ज़रूर अपने रोज़े हशर अदालत को करेगा। और उससे पहले वो 7 साल मुसीबत के आएंगे और उन मुसीबत के 7 सालों में जो है जो खुदा अपनी कलीसिया को जो है ईमानदार लोगों को है जो यीशु मसीह पे ईमान ला के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उसके कलाम के मुताबिक गुजारी, खुदावंद यीशु मसीह उनको लेने आएंगे। और उस ताल्लुक़ से भी आज हम बात करेंगे। और हम इस ताल्लुक़ से भी बात करेंगे कि कैसे ये हालात, ये वाक़यात कब होंगे, कलाम इसके ताल्लुक़ से क्या कहता है और हम इसके बारे में क्या ईमान रखते हैं, क्या उम्मीद है हमारी। और हम इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि कौन जो है वो उठाया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, सब्जेक्ट भी यही है कि आसमान पर कौन उठाया जाएगा, यानी कि रैप्चर इंग्लिश में इसका वर्ड है। रैप्चर जो है, उस रैप्चर में कौन कौन जो है खुदा के पास जाएंगे। और ये बात बहुत अहम और ज़रूरी है कि आप इसको जानें ताकि आप भी उस खुदावंद के पास जो जगह है उसमें जाने वाले हों। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर अजमल गिल। पास्टर अजमल कैलवरी रिफॉर्म चर्च नॉर्बरी में लंदन में जो है उसमें पास्टर हैं और इसके साथ साथ एक सेकुलर जॉब में हैं और खुदा की खिदमत भी करते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इनकी सारी ज़िंदगी के लिए और जो खिदमत ये करते हैं। पास्टर अजमल, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। आज इस टॉपिक के ताल्लुक से क्या आप इब्तदाइया देना चाहेंगे, कोई जो बात आपके दिल पे ख़ास आती हो इस टॉपिक ताल्लुक से? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पास्टर रॉबिन्सन, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए कि आपके दिल में खुदा ने डाला और आपने आज फिर मुझे मदऊ किया कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम को देख सकें और इस बड़े खूबसूरत और ख़ास टॉपिक के ऊपर हम बात कर सकें। तो इसके हवाले से बिफोर वी स्टार्ट, आगे हम इसमें डिटेल में बातें करेंगे, लेकिन एक जो बड़ी खुशी की बात है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम रैप्चर वर्ड को डिक्शनरी के अंदर जाकर देखें उसका मीनिंग जो है, तो उसका मीनिंग जो हमें नज़र आता है उसमें से बहुत सारे मीनिंग्स में से एक है फीलिंग ऑफ इंटेंस प्लेजर और जॉय।
تو یہ بڑی جوائے، بڑے پلیئر کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے ریپچر جو ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ہم خوشی میں انٹر ہو جاتے ہیں اپنے باپ کے پاس، خداوند کی حضوری میں چلے جاتے ہیں. تو اٹس اے بیوٹیفل ٹاپک، جوائےفل ٹاپک، اور جیسا کہ اس کا میننگ بھی جو ہے وہ جوائے ہے. اس کے علاوہ جو ریپچر کا میننگ ہم دیکھتے ہیں دیٹ از ٹرانسپورٹ آف بلیورز فرام ارتھ ٹو ہیون. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے آگے، مزید اس کے اوپر دیکھیں گے. تو دس از دا انیشل ورڈز آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور جوائے کی بات ہے، پلیئر کی بات ہے، اور ریپچر کا یہی مطلب ہے. تھینک یو ویری مچ. اور اس میں ایک بات پھر سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اسے کلیئر کیجئے، میں بھی اس کے اوپر بات کرتا ہوں. یہ جو لفظ ہے آخری دن جو ہیں، جی آخری لاسٹ ڈیز جب کہا گیا ہے، اس کا یہ لفظ آتا ہے بائبل میں کہ آخری دنوں میں یہ ہوگا، اخیر زمانہ میں یہ ہوگا. پھر ایک وقت آتا ہے اینڈ ٹائمز کا، کہ وہ مصیبت کے دنوں کا. اور وہ مصیبت کے دن اور یہ اینڈ ٹائم جو ہے یہ ٹوٹلی دونوں ڈفرینٹ ہیں. یعنی کہ آج کل کا دور جو ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان آخری دنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم وہ اس وقت میں ہیں جس میں ہم وہ جب آخر میں یہ عدالت ہونی ہے، اس سے پہلے 7 سال جو مصیبت کے ہیں، مخالف مسیح کا آنا ہے، اور جس کو ہمارے مسلمان بھائی دجال کہتے ہیں، اور وہ اپنا حضرت مہدی کا بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی آئیں گے. ان کے بھی اپنے ایک تصورات ہیں، خیالات ہیں. بائبل جو کہتی ہے یہ یقیناً مستند کلام ہے، خدا کا عطایا ہوا کلام جو صدیوں سے ہر طرح کے ٹرائل میں سے گزرا اور اب تک یہ محفوظ ہے. ہم اس کے تعلق سے خاص طور پہ بات کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمیں بڑا واضح طور پہ بتاتا ہے کہ جو اخیر زمانہ جو ہے، اور جب میں اخیر زمانہ کہتا ہوں تو یہ چرچ ایج کی بات ہے کہ ایک چرچ جو تھا، کلیسیا جو تھی، وہ پینٹیکوسٹ کے دن میں وجود میں آئی. اور جب یہ ٹریبولیشن ہوگا اور پھر یہ ریپچر جب ہوگا تو اس پر اس کا اختتام ہوگا. گو کہ اس کے بعد بھی لوگ جو ہے اس 7 سالوں میں خداوند کے پاس آئیں گے، لیکن جو کلیسیا، جو کلیسیائی طور پہ جس کا ایک تصور دیا گیا ہے، وہ ہمیں ریپچر پہ نظر آتا ہے. خدا کے پاس جاتی ہوئی کلیسیا، جس کے لیے کہا بھی گیا ہے کہ خداوند ایک ایسی کلیسیا کو لینے آنے والے ہیں جس کے بدن پہ نہ داغ ہو، نہ دھبا ہو، نہ جھری ہو، یعنی کہ پاک صاف ہو. آپ اس کے تعلق سے کیا بات کریں؟ جی بڑا اچھا آپ نے اس کو ساتھ میں تھوڑا ایکسپلین بھی کر دیا. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو اخیر دن ہیں اور جو مصیبت کے دن ہیں، یہ تھوڑی سی فرق دو باتیں ہیں. آخر کے جو ایام ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اپنی منسٹری کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسا آپ نے ابھی بیان کیا کہ جب کلیسیا کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جب پینتیکوست کے دن جب رسولی کلیسیا جو ہے اس کا جنم ہوتا ہے، تو یہ ان دنوں کی بات ہے اور ابھی کی بھی ایج کی بات ہے، ابھی کے بھی وقت کی بات ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں. تو یہ سارے اخیر زمانے کی بات ہے، جس کے وہ کلام بھی اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے کہ خدا نے نبیوں کے ذریعے اور پھر اس کے بعد پیغمبروں کے ذریعے حصہ بہ حصہ کلام کیا، اور اخیر میں اپنے بیٹے کے ذریعے سے کلام کیا. تو یہ ہیں اخیر دن. اور جو مصیبت کے دن ہیں ان کو اگر ہم جا کر دیکھیں تو جیسا بھی آپ نے ایکسپلین بھی کر دیا کہ جو 7 ایئرز پیریڈ کا ٹائم ہمیں بتایا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں میتھیو 24 کے اندر اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی. تو یہ مصیبت کا ٹائم جو ہے وہ آنے والا ہے. اگر لوگ کہیں کہ جی پہلے بھی بڑی مشکلات کا دور رہا، پہلے بھی بڑی مشکلات آتی رہیں، نوح کے طوفان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جنگ و جدل ہے، اور اس سے پیچھے اگر ہم چلے جائیں کہ جی کروسیڈز کا جب ٹائم تھا، جب صلیبی جنگیں لڑی جا رہی تھی، تو مشکلات کا ٹائم تھا. لیکن یہ جو مصیبت کی بات کی جا رہی ہے، خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایسی بڑی مصیبت ہے کہ نہ دنیا سے شروع سے لے کر آخر تک اب تک ایسی مصیبت کبھی ہوئی نہیں، وہ ان ساری مصیبتوں سے بڑھ کر ہوگی. اور اس کے بارے میں کلام ہمیں تسلی اس طرح سے دیتا ہے کہ اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے گئے. تو یہ بالکل تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. یہ دو مختلف باتیں ہیں. جو آخری دنوں کی بات کی جاتی ہے، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ایرا ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، جب سے کلیسیا کی بنیاد رکھ دی گئی، اور آج بھی کلیسیا اس کے اندر سے گزر رہی ہے. لیکن جو مصیبت کا ٹائم ہے وہ بھی آنے والا ہے.
है, दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। बिल्कुल। और फिर ये जो मुसीबत का क़याम और एंड टाइम्स की बात है, इसमें दो चीज़ें ख़ास तौर पे हमें नज़र आएंगी, जैसे आपने भी इसका जिक्र किया, और कि रैप्चर यानी कि चर्च जो है, कलीसिया जो है, ईमानदार, कलीसिया कौन है? ईमानदार लोगों की जमात, जो ईमानदार है, जो मसीह पे ईमान ले आए, जिन्होंने इस बात को, खुदा के इस बड़े इंतज़ाम को कबूल किया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो वो उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो गए खुदा के कलाम पे ऊपर ईमान लेके, मसीह के ऊपर ईमान लेके। और फिर इस ट्रिबुलेशन पीरियड में जो है हमें नज़र आता है कि हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि ये एक वक्त है जब मुखालफ मसीह यानी कोई इम्पोस्टर जो है कि बैरूपिया भी इसका वर्ड यूज़ होता है कि वो मसीह कि जो है ना वो इख्तियार करके अपने ऊपर छाप लेके, या कह लें कि छाप तो नहीं मैं कहूँगा बल्कि वो एक कहेगा कि मैं ही मसीह हूँ, भेस बदल के आएगा। और आज तक देखा जाए, अगर आप इवन गूगल करके देखें तो सैकड़ों नहीं बल्कि इवन इससे भी बहुत ज़्यादा तादाद है जो बहुत से लोग आए और उन्होंने कहा कि वो जो आने वाले थे मैं हूँ। अभी बल्कि पिछले चंद हफ्ते पहले मैं बात कर रहा था और एक नया जो है एक कलीसिया का कोरिया से जो दूध शुरू हुआ है, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ के नाम से, और वो उनका जो पास्टर है वो कहता है कि जिसने आना था, जिसका जिक्र है, वो मैं ही हूँ। और वो लोगों को बड़ी एक मूवमेंट उन्होंने चलाई हुई है, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूके में भी। मुझे भी बहुत से 3-4 महीने पहले फ़ोन आते रहे कि हमारे सेमिनार ज्वाइन करें। तो ये वो बातें हैं जो अखीर ज़माना में होनी है। और ये लेकिन एक आएगा और वो बड़े पावरफुल तरीके से आएगा एंटी क्राइस्ट बन के, जो पूरी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम करेगा और फिर वो अमन कायम करेगा। और जब वो अमन कायम करेगा तो फिर वो यहूदी ख़ास तौर पे इसराइली इस बात पे ईमान ले आएंगे कि अमन तो मसीहा नहीं करना था, तो ये वाकई यही वो मसीहा है। और यहाँ पे वो जो है वो गलती पे होंगे, गलत करेंगे। और ये ख़ास तौर पे जो है आप इसके ताल्लुक से भी थोड़ा सा बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहूदियों के ताल्लुक से जैसे बात की कि वो उसको बिलीव करेंगे, उसकी एक बड़ी वजह ये भी होगी कि वो उनके लिए हैकल की तामीर कर देगा। और यहूदी जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेट कर रहे हैं कि कब हमारी हैकल जो है वो बनाई जाए और फिर से हम अपना जो सेरेमोनियल सिस्टम है उसको शुरू कर सकें। तो उनके लिए बिल्कुल वो मसीहा होगा जो हैकल की तामीर कर देगा। और फिर उसके बाद जैसा कि एंटी क्राइस्ट, क्योंकि वो झूठा है, झूठा नबी है, झूठ बोलने वाला है, भेस बदलने वाला है, तो वो शुरू के दिनों में उनके साथ बड़ी अच्छी तरह से सारा कुछ उनके लिए अच्छा करेगा। लेकिन वही फिर बाद के एक टाइम आएगा जब वो अपना असल रूप दिखाएगा और फिर उसके बाद मुश्किलात जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो रैप्चर के ताल्लुक से जैसे हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने नाजरीन को बताते चलें कि रैप्चर जो है वो शुरू ही से, अगर हम बाइबल मुकद्दस के संजीदा तालिब है तो हम देखते हैं कि खुदा रैप्चर के बारे में जैसा कि शुरू से वो अपने लोगों को हर एक चीज़ की तालीम देता रहा, तो वो ओल्ड टेस्टामेंट से ही हम देखते हैं कि वो रैप्चर के बारे में हमें सिखा रहा था। जैसा कि हमें नज़र आता है हनूक वो उठा लिया गया, जो कि एक टाइप है, जो एक शक्ल है रैप्चर की। और फिर इसी तरह से एलिया के ताल्लुक से हम देखते हैं कि उसको भी ज़िंदा उठा लिया गया, ही वाज कॉट अप इनटू द हेवन। तो ये वो बातें थी कि जो कि आइंदा हम सीखने वाले थे, जो खुदा अपने लोगों को सिखाना चाहता था। तो ये रैप्चर ही की टाइप्स थी। और फिर उसके बाद अगर हम आ जाएँ न्यू टेस्टामेंट के अंदर आ जाते हैं तो पौलुस रसूल के ताल्लुक से हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो हैं वो उसको इस तरह से बयान करते हैं कि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते के साथ, गर्ज की आवाज़ के साथ, नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और फिर उसके बाद जितने मरे होंगे वो ज़िंदा हो जाएंगे और हम जो ज़िंदा बाकी होंगे वो सब हवा में उठाए जाएंगे और हम खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। और इसी के ताल्लुक से वो इसको इस तरह से एक्सप्लेन भी करता है कि 14 बरस हुए मैं नहीं जानता, एक शख्स वो अपने बारे में बताता है, जब वो तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। इट ऑल हैपेंड इन वंस, बिल्कुल वो एकदम से, वो कहता है कि इसमें कोई डिले नहीं था, मैं नहीं जानता बदन में या रूह में, लेकिन एकदम से मैं उठा लिया गया। तो ये सारी जो शक्लें हैं ये रैप्चर की ही हैं। इसी तरह से जैसा हमने पहले बात की कि जब
جو لوگ تیار ہوں گے, جو خدا کے لیے تیار ہوں گے, جن کے دل خدا کے لیے تیار ہوں گے, جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ اٹھا لیے جائیں گے اور ہوا میں اٹھائے جائیں گے اور وہ یسوع مسیح کا وہاں پر استقبال کریں گے. یہ بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا, کیونکہ ہمیں پچھلے دنوں بھی بہت سے سوالات آ رہے تھے, کیونکہ لوگ اینڈ ٹائمز کی بات کر رہے ہیں, جنگوں کی بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ جب اسرائیل اور اس کے خلاف ایک بہت بڑا جال تیار ہو رہا ہے تو وہ پھر بات آتی ہے, لوگ سوال کرتے ہیں. اور مجھے بھی بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ریپچر کے اوپر کیوں نہیں بتاتے, یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, بہت سی موویز اس پہ آلریڈی بنی ہوئی ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس کو بتائیں, اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہماری اس ٹرانسمیشن کو شیئر کیجئے, اور آپ نے ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو, ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو, ہماری زندگی ٹی وی کے پیج پاک زندگی کو, اسی طرح ہمارے ایک ایپ ہے جو زندگی ٹی وی کی ایپ ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہوشانہ لائیو کے نام سے ایک ایپ ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور آپ اس میں بہت سے اور چینلز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ فیس بک پہ جاتا ہے, زندگی ٹی وی کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور سیٹلائٹ پہ ایشیا سیٹ 7 پہ یہ پروگرام جاتا ہے. اور جب یہ پروگرام آپ ایشیا سیٹ 7 پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ضرور ہمیں اس کے تعلق سے آپ رائے دیجیے گا. اگر اس میں کوئی پرابلم آئے یا کوئی وائس بند ہو یا کچھ بھی ہو, آپ امیڈیٹلی ہمارے یہ فیس بک لائیو پہ جا کے آپ ہمیں انفارم کیجئے تاکہ ہم اس چیز کو دیکھ سکیں, کیونکہ پچھلے ایک آدھ پروگرام میں ایسے ہوا کہ وہاں پہ وائس بند ہوئی جو سیٹلائٹ پہ تھی, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا دوبارہ نہ ہو اور وقت پہ اس کو دیکھا جائے. آج کے پروگرام کے تعلق سے خاص طور پہ میں کہوں گا کہ اس کو ضرور شیئر کیجئے اور دوسروں تک اس پروگرام کو. بہت اہم باتیں ہیں اخیر زمانہ کے تعلق سے. آسمان پر کون جائے گا, ابھی ہم اس کی طرف آئیں گے, اور کون جائے گا یہ بہت جاننا ضروری ہے کہ کون جائے گا. اور ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900, وہ کسی وجہ سے بلاک ہوا ہے. یہ بھی ابلیس کی چالیں ہیں جو ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کو بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں. ہمارا ایک اور نمبر جو اسکرین پہ آتا ہے واٹس ایپ کا, ہمارے زندگی ٹی وی کا, وہ ہے +27 73 345 1040. یہ ہمارا ایک اور واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. پھر سے بولتا ہوں, +27 73 345 1040. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے زندگی ٹی وی کا. آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہو آپ اس پہ کر سکتے ہیں, یا آپ ہمیں ایمان کا سفر پروگرام جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس پہ یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے, آپ اس پہ اس پروگرام کو اپنے سوال کو بھیج سکتے ہیں. یا آپ ہمیں زندگی ٹی وی اسکائپ آئی ڈی ہماری کال کی آئی ڈی ہے زندگی ٹی وی, آپ اس پہ ہمیں کال کر کے اپنا سوال میں بھیج سکتے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے. پاسٹر اجمل, ہم اب بات کر رہے تھے, آپ نے بڑی خوبصورتی سے بڑے اچھے کلام کے حوالے جو بڑے ضروری ہیں, اہم ہیں, آپ نے پڑھے ہیں. اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ کا آنا, مخالف مسیح کا آنا, جس کو ہمارے مسلمان بھائی دجال کہتے ہیں, اور دیکھیں ان کا بلیف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اخیر زمانہ میں جو ہے وہ مسیحی جو ہے یعنی کہ یسوع مسیح جو ہیں وہی سب کو ہلاک کریں گے, وہی سب پہ فاتح ہوں گے, اور مسیح کی قوم ہی آخری دم تک فاتح رہے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے آخری دم تک فاتح رہنا ہے وہ یسوع مسیح کے ایماندار لوگ ہیں, اور وہی آخری مخالف مسیح کے آتے ہی کلام میں لکھا ہے کہ وہ اٹھا لیے جائیں گے. ہم اس کی طرف آئیں گے کیونکہ یسوع مسیح کا یہ وعدہ ہے, خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو وہ پروٹیکٹ کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے اینٹی کرائسٹ کے اس کے بعد جو مسیح کا آنا جو ہے, سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ جو ہے پھر ہوگی. پہلی جو اس کی ایک آمد ہے ریپچر, مطلب کہ مسیحوں کو لے جانے کی, یہ ایک ہوگی. آسمان پہ لکھا ہے کہ ہم سب آسمان پہ اڑ کر اس کا اقبال کریں گے. ہم اس والے کو پڑھیں گے دوبارہ ابھی تھوڑی دیر میں. اور اس کے بعد جب یہ سب کچھ کا خاتمہ ہو جائے گا, اور اس میں تو پھر 1000 سالہ بادشاہت جو ہے وہ مسیح کی قائم ہونا, اور اس کے بعد تخت سفید تک کی عدالت ہے. یہ ساری باتیں اینڈ ٹائمز کی ہیں, اخیر زمانہ کی ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں کہ آج کل کے دنوں میں جب دیکھتے ہیں
تو لکھا ہے کہ آخری دنوں میں جب ہم اس طرف بڑھ رہے ہوں گے تو جو گھرانے کا نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا. اور آج کل ہمیں یورپ میں, دوسرے ممالک میں, ایون امریکہ تک بھی ہے, اور ابھی تھرڈ ورلڈ میں کچھ حد تک یہ کام ابھی نہیں ہوا, لیکن درم برم نظر آتا ہے. یہاں پہ فیملی سسٹم جو ہے وہ تباہ ہوا ہوا ہے, برباد ہوا ہے. بچے ماں باپ کے نافرمان لکھے ہوں گے, اور یہ بات ہمیں بڑی کلیئر نظر آتی ہے. اور یہاں پہ ان معاشروں میں, یورپ میں, بڑے بڑے اور ممالک کے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں. اور لکھا کہ جھوٹی تعلیم عام ہو جائے گی. اب یہ ایک نشانی ہے اینڈ ٹائمز کی طرف بڑھتے ہوئے. جب ہم اس طرف بڑھ رہے ہوں گے تو ہیکل کی پھر سے تعمیر ہوگی. اب اس کے لیے بھی بڑا زور و شور جاری ہے آج کل. اور آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجئے کہ پچھلے دنوں ایک شخص نے کہا, جو میں اس بات کو کافی کنونسنگ مجھے ان کی بات لگی, ایک پریچر تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ ابھی یہ مسجد اقصیٰ ہے اور ادھر ساتھ ہی وہ ہیکل کا جو ہے جگہ ہے, تو ہیکل کیسے تعمیر ہوگی؟ کیونکہ اس جگہ پہ تو پہلے ہیکل ہوتی تھی جہاں مسجد غالباً 600 سال پہلے یا کب تعمیر ہوئی ہے, آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شور, تو یہ تعمیر کی گئی, لیکن اس سے پہلے وہاں پہ ہیکل تھی. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اخیر زمانہ میں جب یہ ہوگا, ہیکل کی تعمیر کا ہونا ہوگا, تو ایک بہت بڑا بھوچال آئے گا اور ایک زلزلہ آئے گا, اور وہ یہ ساری جگہ ملیا میٹ ہو جائے گی, اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ہیکل تعمیر ہوگی. آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل, تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ چلتے ہیں. جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ برگشتگی جو ہے آج بہت زیادہ ویسٹ میں ہو چکی ہے, تو خداوند کے کلام میں آلریڈی یہ بتایا گیا تھا کہ برگشتگی کا بہت زیادہ بڑھ جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہلاکت کا فرزند جو ہے وہ ظاہر ہوگا. تو آج دنیا بالکل اسی طرف جا رہی ہے جہاں پر برگشتگی بہت زیادہ ہو چکی ہے. فیملی سسٹم کو ابلیس نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار نہیں ہیں, اور ہر کوئی بس اپنے آپ میں لگا ہوا ہے کہ آئی ایم دا رائٹ ون. تو یہ برگشتگی کی اگر ہم دیکھیں تو بالکل اسی طرف کو جا رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, جو کہ خدا کے کلام میں آلریڈی بتا دیا گیا ہے. ہیکل کس طرح سے تعمیر ہوگی وہ یہ ہوگا کہ آج اگر ہمیں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے, لیکن جب خدا نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو مہیا کر لیتا ہے, وہ بالکل اسی طرح سے وہ سیٹ اپ کر دیتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کلام آلریڈی بتا چکا ہے کہ وہاں پر ہیکل بنے گی, اور یہ بالکل ایسا ممکن ہوگا. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اگر جا کے ہم پڑھیں ڈینیل چیپٹر 9 کے اندر, اور وہاں پر لکھا ہوا ہے, اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا, اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا. جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اینٹی کرائسٹ جو اپیئر ہونے والا ہے, وہ جیسے ہی اپیئر ہو جائے گا لوگ اس کا یقین کریں گے. دنیا میں جو کیوس ہوگا, جو ساری مشکلات ہوں گی, وہ ساری جو ہیں وہ سولو کر دی جائیں گی, اور لوگ کہیں گے کہ دس از دا ون. ہم سب تو اسی کے انتظار میں تھے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے یہ کہیں گے کہ یس دس از دا کرائسٹ, کیونکہ کرائسٹ ہی تھا جس نے آنا تھا اور ساری چیزوں کو اس نے جو ہے وہ ان کا سلوشن نکال دینا تھا, ان کو کام کر دینا تھا. تو بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ یہی ہے کرائسٹ, یہی ہے مسیحا جو آنے والا تھا. اور دیکھو اس نے آ کے کیسا ہر ایک چیز کو سارٹ آؤٹ کر دیا ہے. ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر آ گئی ہیں, سارے کیوس ختم ہو گئے ہیں, سب لوگوں کی مشکلات ختم ہو گئی ہیں. اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ وہ کیا کرے گا کہ وہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کرے گا, اور وہ اسی جگہ پر ان کو ہیکل جو ہے اس کی تعمیر کی اجازت دے گا. جیسے بھی خدا اس کے لیے حالات مہیا کرے گا وہ ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد وہاں پر ہیکل قائم ہوگی. کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا, اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا. یعنی 1 ہفتے کے لیے ہیکل تعمیر کر دی جائے گی, اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, نصف ہفتہ جس کو کہا جاتا ہے کہ مڈ میں جا کر جو ہے وہ جو اپنے الفاظ سے مکر جائے گا. پھر اس کے بعد اپنی جو ہے وہ وہاں پر مورت جو ہے وہ وہاں پر رکھے گا, اور کہے گا کہ ان کو پرستش کرو. اور پھر اس کے بعد یہودیوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو غلط ہمارے ساتھ کر رہا ہے. تو اس طرح سے یہ سارا آج اگر ہم دیکھیں تو وہ سٹیج جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. اور اس کے لیے ہمیں آج کے دور میں یقین کرنا اس طرح سے آسان لگتا ہے, جیسا مکاشفہ ہی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ کھڑا کھڑا آسمان سے آگ بلا لیتا ہے,
اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ جو بت نصب کیا تھا اس کے اندر وہ روح پھونک دیتا ہے. اب جو کم ایمان والے لوگ ہیں یا بڑے سمجھدار یا زیادہ ایمان یا خدا کے کلام کو سمجھنے والے لوگ ہیں تو سب جانتے ہیں کہ روح پھونکنا صرف خدا کا کام ہے. زندگی صرف خدا دے سکتا ہے. ابلیس، شیطان، اینٹی کرائسٹ کوئی بھی زندگی نہیں دے سکتا. لیکن خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے مکاشفہ کے اندر کہ وہ کھڑا کھڑا آسمان سے آگ طلب کر دے گا. تو آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر چیزیں ہیں، کس قدر روبوٹس ہیں. اے آئی کا جو ٹائم چل رہا ہے، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وائس کمانڈ کے اوپر ہیں. ہم اپنے فون کو کمانڈ دیتے ہیں، ہم سری کو کمانڈ دیتے ہیں، ہم الیکسا کو کمانڈ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اور بہت سارے گیجٹس جو آگے آنے والے ہیں وہ وائس کمانڈ کے ساتھ ہمارے سارے کام کر دیتے ہیں. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس طرح سے جا رہی ہے، عروج کی طرف جا رہی ہے. تو یہ بالکل آج ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے کہ وائس کمانڈ کے اوپر وہ ایسا پاسبل ہوگا کہ وہ کہے گا جی آسمان سے آگ آ جائے اور آگ آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس بت کے اندر، اس اسٹیچو کے اندر، اس کے اندر روح پھونکنے کی جو بات ہے تو وہ بھی آج ہمیں اس طرح سے آسان ہے سمجھنا کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹائم پہ آج دیکھیں کہ روبوٹس جو ہیں وہ کس قدر ان ہو چکے ہیں اور وہ بالکل وہی سارے کام کر رہے ہیں. اور ان کی شبیہ بھی آج اس طرح سے اور ان کی سکن اس طرح سے بنائی جا رہی ہے کہ وہ بالکل انسان کی طرح لگے، اور ان کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایک انسان کی طرح سے جواب دیتے ہیں. تو اس لیے آج سمجھنا آسان ہے کہ وہ جو اینٹی کرائسٹ ہوگا وہ اس اسٹیچو، اس بت کے اندر روح پھونکے گا، جو کہ ایک دھوکہ ہوگا. دیکھنے میں یہی لگے گا کہ یس وہ اسٹیچو جو ہے وہ زندہ ہو گیا ہے، لیکن وہ ایک روبوٹ کی شکل ہوگی. تو یہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیزوں کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ لوگ بڑے ہی بد قسمت، بد نصیب ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے اس کا یقین نہ کریں. اس لیے ہمیں کلام کی سچائیوں پہ یقین کرنا ہے. اور اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے جیسے پہلے تسلنیکیوں 4 باب اس کی 16-17 آیت میں اب اس ریپچر کے تعلق سے، اٹھائے جانے کے تعلق سے لکھا ہوا ہے. اور جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں جو یہ ریپچر جو ہے آسمان پر اٹھایا جانا ہے، یہ ایک ایمانداروں کی امید ہے. ایماندار جو ہیں وہ اینٹی کرائسٹ کا انتظار نہیں کر رہے، کلیسیا اینٹی کرائسٹ کا انتظار نہیں کر رہی، بلکہ کلیسیا کرائسٹ کا انتظار کر رہی ہے، مسیحا کا انتظار کر رہی ہے، اس کی دوبارہ آمد کا انتظار کر رہی ہے. کیونکہ اس دن جو ایماندار لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ان کے لیے ایک بڑی خوشی کا، شادمانی کا دن ہوگا کہ وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے. چاہے جیسے کلام میں لکھا ہے کہ اس کو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں ابھی کلام میں سے، بلکہ آپ ہی پڑھ دیجیے گا یہ 16 آیت کو، کہ جو پہلے تو وہ جو لکھا ہے کہ ایمان میں، یعنی کہ مسیح پر ایمان رکھے، یعنی پہ اس کے کفارے پہ، اس کے صلیب پہ چڑھ جانے پہ اور موت اور قبر پہ فتح پا لینے سے، اور اس بات پہ کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا میری خاطر، تمام دنیا کے گناہوں کی خاطر آئے، جو اس پر ایمان لے آئیں گے، لکھا ہے کہ وہ اگر تو وہ ایمان میں وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے بدن میں، تو وہ سب سے پہلے وہ جی اٹھیں گے اور وہ آسمان پر اڑ کر، ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے. اور پھر اس وقت جب یہ واقعہ ہوگا، جو ایماندار اس وقت زمین پہ ہوں گے، اس کے بعد وہ ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کریں گے. اور کلام میں لکھا ہے کہ اور مسیح کے ساتھ آسمان پر چلے جائیں گے. آپ اس حوالے کو ذرا پڑھ کے اس پہ ضرور بات کیجیے گا. یہ کون سا والا مجھے؟ پہلا تسلنیکیوں 4 16 اور 17. جی میں اس کو نکال لیتا ہوں. پہلا تسلنیکیوں اور اس کا 4 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں. جی خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے.
اب اسی حوالے کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوا، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس وقت میں کیا ہو رہا تھا کہ لوگ بے امید ہوتے جا رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یسوع مسیح نے آنا تھا اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے جانا تھا، لیکن یسوع مسیح تو ابھی تک آیا نہیں اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں. تو کیا وہ اس موقع کو مس کرتے چلے جا رہے ہیں؟ تو اس لیے پولس رسول نے خط لکھ دیا. اس نے کہا کہ اوروں کی طرح نا امید نہ ہو اور غم نہ کرو، کیونکہ یسوع مر گیا تھا اور وہ جی اٹھا ہے. تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے پھر اپنے ساتھ لے آئے گا، وہ ان کو زندہ کر دے گا. تو پھر اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ مقرب فرشتہ کی جیسے ہی آواز آئے گی تو پہلے وہ جو مرے ہوئے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے. یعنی اگر کوئی قبر کے نیچے ہے تو وہ غیر فانی حالت میں، وہ جلالی بدن کی حالت میں 6 فٹ اوپر آ جائے گا، اور ہم جو 6 فٹ آلریڈی ہیں جب ہم ایکول ہو جائیں گے تو we'll all be caught up at once، ایک ہی ساتھ، کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا. اور یہ بڑی خوبصورت میں سمجھتا ہوں بات ہے، جو جتنا بھی خدا کا یہ کلام ہے یہ خدا کے الہام سے لکھا گیا، پاک روح کے ہدایت کے مطابق جو ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس میں تموتھیوس میں بھی اور دوسری جگہوں پہ لکھا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو حصہ بہ حصہ، طرح بہ طرح جو ہے خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے، الہام کے وسیلہ سے دے دیا گیا، تاکہ آنے والی نسلوں کو خدا کے اس کلام کے مطابق بتایا جائے. اور پھر اس کے بعد مکاشفہ میں اس کے تعلق سے، مکاشفہ کی وہ کتاب جو یسوع مسیح نے خود لکھوائی، یہ کتاب جو آخری کتاب ہے بائبل مقدس کی، وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مکاشفہ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اس نے مقدس یوحنا کو دے دیا فرشتہ کے وسیلہ سے، تاکہ وہ کلیسیوں کو یہ پیغام پہنچائے. 7 کلیسیوں کو یہ پیغام اس وقت کی جو اصل کلیسیا جو وجود رکھتی کلیسیاں تھیں ان کو دیا گیا، تاکہ ان کے وسیلہ سے یہ پیغام آگے پہنچایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جو کلیسیا کے لوگ ہیں، مسیح ایماندار ہیں، ہمارے وسیلہ سے خدا آج یہ پیغام دوسروں تک پہنچا رہا ہے. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، تاکہ آپ بھی دوسروں تک اس کلام کو پہنچانے کا حصہ بن سکیں. اور خدا کے کلام کی سچائیاں جب دوسروں تک پہنچیں گی تو بہت سے لوگ اسی طرح ان ایماندار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. کیونکہ کلیسیا کا وجود جب ہوا پینٹیکوس کے دن میں، تو لکھا ہے کہ وہاں پہ جب پینٹیکوس کا دن آیا اور شاگردوں نے نکل کے اس منادی کی، تو لکھا ہے کہ بہت سی قوموں کے لوگ اور بہت سے ملکوں کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. اور آج ہمارے جہاں جہاں خدا نے ہمیں رکھا ہے، وہاں جس قوم کے لوگ ہیں، اگر وہ خدا سے دوری میں ہیں، خدا کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں جانتے، تو آج ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کا آنا آپ کی نجات کے لیے، میری نجات کے لیے، دنیا کی نجات کے لیے ہوا، تاکہ دنیا نجات پائے اور ہمیشہ کی زندگی میں شامل کی جائے. اور پھر آج ہم اس خوشخبری کے پیغام کو سن رہے ہیں کہ کیسے ان مصیبت کے سالوں سے پہلے جو ہے یہ کلیسیا، ایماندار لوگ، مسیح پہ ایمان لانے والے، کیسے وہ اٹھا لیے جائیں گے. اور کیسے وہ جب اٹھا لیے جائیں گے تو ان مصیبت جو ان پر جو آنے والی ہے دنیا پر، اس سے وہ کیسے بچیں گے. کیونکہ یاد رکھیں کہ جو مصیبت کلیسیا پہ، لوگوں پہ لائی گئی، قوموں کے وسیلہ سے لائی گئی، وہ تو آج بھی جاری ہے، وہ تو آج بھی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، لوگ آج بھی جلائے جا رہے ہیں، لوگ آج بھی جو ہے بے دخل کیے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں چرچ سے. دوسری بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، چرچز کو بند کیا جا رہا ہے، کلام کو منادی کرنے کو روکا جا رہا ہے. لیکن آخری زمانے میں جو مصیبتیں آنی ہیں وہ خدا کی طرف سے آنی ہیں. اور خدا نے جب ان پیالوں کو زمین پہ اڈیلنا ہے جن کے تعلق سے مکاشفہ میں ذکر ہے، پھر مہروں کا کھل جانا ہے، اس کے ساتھ 1/3 ہر دفعہ 1/3 دنیا کے لوگ جو بلینز میں ہوں گے، وہ جب ان کے اوپر آفتیں آئیں گی اور وہ مریں گے، تو اس مصیبت سے خدا اپنے لوگوں کو بچائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری امید ہے. آپ اس کے تعلق سے بات کیجیے گا. جی بالکل، خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے،
اور خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ مشکلات میں سے گزریں، اور اگر اس کے لوگوں نے مشکلات ہی کے دور میں سے گزرنا ہے تو پھر خداوند کا کلام جو ہے وہ غلط ٹھہرتا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ابھی ہم نے اس کو سٹارٹ نہیں کیا، لیکن ابھی آگے ہم بات کرنے والے ہیں ریپچر ہی کے حوالے سے، کیونکہ ریپچر کے اندر بھی جو بلیورز کے اندر پائے جاتی ہیں وہ تھیریز ہیں، اس پہ ڈفرینٹ بلیوز ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ جی پری ٹریبولیشن ہے، مڈ ٹریبولیشن اور پوسٹ ٹریبولیشن۔ تھوڑی تھوڑی ہم ان پہ بات کریں گے، اور جی آپ پری ٹریبولیشن پہ ضرور بتائیے کچھ۔ جی اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو مصیبت کی بات ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، اور اس کو چلے ٹچ کر لیتے ہیں ساتھ، پوسٹ ٹریبولیشن والے جو لوگ جو بلیو کرتے ہیں کہ جی کلیسیا جو ہے وہ بھی اس مشکل کے دور میں سے گزرے گی، مصیبت کے دور میں سے گزرے گی، مشکلات میں سے گزرے گی، اور پھر اس کے بعد وہ خدا کے لیے تیار ہوگی۔ تو اس کی تھیری اس طرح سے اس کی آرگیومنٹ جو ہے اس کا غلط ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر اگر ہم پڑھتے ہیں تو رومیو کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ اب خدا کے کلام میں کلیئرلی لکھ دیا گیا ہے کہ ہم غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، اور اسی طرح سے تھسلنیکیوں کے خط کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع کے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ جی پوسٹ ٹریبولیشن والی تھیری جو ہے اس پہ ہم بلیو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو پھر ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مشکلات اب بھی ہیں اور یہ شروع سے آ رہی ہیں۔ کلیسیا کے اوپر ہمیشہ سے مشکلات رہی ہیں، پرسیکیوشن کا شکار رہے ہیں، لیکن جس غضب کی ہم بات کر رہے ہیں، جس مشکل کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کا ابھی آپ نے کہا کہ جب بھی وہ پیالہ انڈیلا جاتا ہے اور دنیا کے 1/3 بلینز آف پیپل جو ہے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں اور لوگ مر جاتے ہیں، تو یہ اس غضب کی بات کی گئی ہے، اور یسوع مسیح کا خون، یسوع مسیح کی قربانی ہمیں اس غضب سے بچاتی ہے۔ اور اگر ہم سٹل اس غضب کو اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں تو پھر ہم خدا کے کلام کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ ایکچولی جو پوسٹ ریولیوشن جس کی آپ نے بات کی کہ اس 7 سالوں کے آخر میں، اب پوسٹ ریولیوشن کا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہے وہ نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، غیر مذاہب سے بھی لوگ ہوتے ہیں، نہیں سمجھتے۔ تو یہ مصیبت کے 7 سال جب جو مخالف مسیح کا آنا ہوگا، یہ جب بالکل دنیا کا خاتمہ ہونے کو ہے، اور جو ہے ایک جو ابلیس جو ہے وہ مخالف مسیح کے روپ میں اپنا ایک نمائندہ جو بھیجے گا، وہ مسیحا بنا کے اسے بھیجے گا، اور وہاں سے جو ہے یہ 7 سال مصیبت کے شروع ہوں گے۔ اور جیسے کلام میں ہم نے اس کو پہلے بھی کور کیا تھا، ہم نے پورے پروگرام مکاشفہ کی کتاب پہ 40 کے قریب کیے تھے، کہ وہ اپنے آپ کو امپوسٹر کی طرح جو ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہیں گے، بروپیے کی طرح، وہ آپ کہے گا کہ میں ہی مسیحی ہوں، میں مسیح ہوں جس نے آنا تھا۔ اور پھر وہ آ کے ظاہر ہے دنیا کے بڑے بڑے لوگ، کیونکہ وہ ابلیس کے پیروکار ہیں، پرستار ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے پینڈیمک میں بھی دیکھا کہ کیسے اس چیز کو ہوا بنایا گیا، اور کیسے بڑے بڑے دنیا کے لوگ اس کے پیچھے ہو گئے، مالدار لوگ اس کے پیچھے تھے، انہوں نے بڑا بڑا بلینز آف روپیز لگائے، اس پہ ڈالرز لگائے۔ تو اسی طرح اس وقت اس کو جو مخالف مسیح کو جو ہے یہ بہت بڑی پشت پناہی اس طرح کے لوگوں کی ہوگی، اور وہاں پہ پھر یہ ایک ون ورلڈ ریلیجن بھی قائم کرے گا، اور پھر اس کے بعد ون ورلڈ اکانومی بھی یا ون ورلڈ گورنمنٹ بھی یہ بنائے گا۔ تو یہ وہ کام ہوں گے جو یہ کرے گا۔ اور پھر یہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ پہلے بتایا کہ یہ اس میں اسرائیل اور اس سارے علاقوں میں جو ہے وہ امن لے کے آئے گا، صلح کرائے گا۔ تو وہاں پہ یہ جو ہیں یہودی قوم جو ہے، اسرائیلی ہیں، وہ دھوکہ کھا جائیں گے کہ یہی مسیحی ہے۔ لیکن یہ جو پوسٹ ریولیوشن والی ہم بات کر رہے تھے، میں نے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس لیے بتائی کہ ہمارے لوگ اس کو فالو کر سکیں، سمجھ سکیں۔ تو اس دور میں جو پوسٹ ریولیوشن والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آخری جو ہوں گے 7 سالوں کا اخیر ہوگا، اس میں یہ ہوگا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسیح کا آنا ہے اور جو دوسری آمد ہے اور اینڈ ٹائم جو کہ عدالت ہے، یہ ایک ہی وقت میں ہوگی، ایک ہی وقت میں ہوگی۔
रैप्चर भी इसी वक्त ही होगा, यानी कि रैप्चर भी इसी वक्त होगा, जबकि रैप्चर को बड़ा क्लियरली बताया गया कि ये सेपरेट है और हवा में उड़ के इस्तकबाल है, उस वक्त कोई तख्त अदालत का या कोई जिक्र उस वक्त वहाँ पे नहीं है, और वो और लिखा कि मसीह अपने साथ ले जाएंगे। और ख़ास तौर पे ये जो उनका एक ये भी बात उनकी कहने के लिए है कि खुदा जो है अपनी कलीसिया को, ईमानदारों को इतनी कुव्वत दे देगा कि वो मुसीबतों को बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जो आपने बात बताई थी वो बिल्कुल मैं उसके मुतफिक हूँ कि खुदा जो है वो अपने लोगों को बचाएगा, अपने लोगों को मुसीबतों से बचाएगा, क्योंकि ये उसका वादा है और कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए ये पोस्ट एबोलिशन वाले जो हैं ये ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उनका मुतफिक नहीं है, और ज़्यादा लोग जो इस वक्त मसीही कलीसिया के और बड़े बड़े ईमानदार लोग जो या बड़े बड़े प्रीचर्स या ऑर्गेनाइजेशन वो इस पे मुतफिक नहीं हैं। अब दूसरी आ जाती है मिड ट्रेपुलेशन वाली। मिड ट्रेपुलेशन पे अगर हम देखें तो उसमें भी जो ख़ास तौर पे जिक्र है, हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि 7 सालों के दरमियान में, क्योंकि जब मुखालिफ मसीह अपने आप को अपनी जो है बुत नस्ब कर देगा हैकल में, और उस वक्त जब जो यहूदियों की आंखें खुलेंगी कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, तो उस वक्त जो है ये उठा लिए जाएंगे, जो है जो मुश्किलें शुरू हो जाएंगी और जो है कलीसिया उठा ली जाएगी। लेकिन इसको एक ख़ास बात देखने की ज़रूरत है कि जो वो 70 हफ्तों का जो जिक्र है और आखिरी हफ्ते का आपने 7 दिनों की बात की थी, दरअसल वो 7 सालों से उसकी जो है मुशाबत नज़र आती है, या उसका मुशाबे उसको कहा गया है कि वो जो आखिरी 70वां हफ्ता है वो आखिरी 7 साल हैं, और 3.5 साल का जिक्र है जिसमें 3.5 दिन का और जो है ईमानदारों के वसीला से वो दिन घटाए जाएंगे। अब यहाँ पे इस बात को देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये लोग मिक्स कर रहे हैं ईमानदारों को कि वो ईमानदार जो पहले से खुदावन में सो गए या उस वक्त मौजूद होंगे। तो मैं इसको जो समझता हूँ जिस तौर पे वो ये है कि ये वो ईमानदार लोग हैं जो इन 7 सालों में ईमान लाए, क्योंकि इन 7 सालों में भी फ्री विल तो है, उस 7 सालों में भी लोग देख रहे हैं कि क्या सच है क्या गलत है। और फिर 3.5 साल के बाद जब ये हैकल में बुत नस्ब करेगा मुखालिफ मसीह अपना, तो उस वक्त जब यहूदी कौम की आंखें खुल जाएंगी तो बहुत से यहूदी जो हैं मिलियंस में बात है कि वो खुदावन पे ईमान ले आएंगे। और उस वक्त जिक्र है, बल्कि आप उसका भी कीजिएगा 2 गवाहों का भी, कि वो 2 गवाह जो हैं वो जो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हज़रत मूसा और हज़रत एलिया हैं, वो आएंगे। तो वो जब मुनादी करेंगे तो बहुत से लोग दुनिया में, क्योंकि उस वक्त जैसे आपने बयान किया कि मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद हो चुका, अब तरक्की कर चुका होगा, और उस वक्त पूरी दुनिया मीडिया पे उन्हें देखेगी और उनकी जो मुनादी है वो सुनेगी, और बहुत से लोग जो हैं मिलियंस ऑफ मिलियंस में वो ईमान ले आएंगे। तो ये उन ईमानदारों की बात है। आप इसके ताल्लुक से बात कीजिए। जी बिल्कुल, मिड ट्रिब्यूलेशन में। जी बिल्कुल, आपने सही इसकी तशरीह की कि जो मिड ट्रिब्यूलेशन वाले हैं वो इस बात का यकीन करते हैं कि कलीसिया जो है वो थोड़ी मुसीबत के दौर में से गुजरेगी और फिर उसके बाद एक वक्त आएगा कि जो है वो उठा लिए जाएंगे। और इसी के हवाले से थोड़ा सा बाइबल में से देखते हैं, एक बड़ी ख़ास वर्स है जो कि बेसिकली ये मिड ट्रिब्यूलेशन और प्री ट्रिब्यूलेशन ये दोनों तरफ यूज़ की जाती है। तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा 2 थस्सलुनीकी और उसके 2 बाब के अंदर, अब जो चीज़ उसे रोक रही है ताकि वो अपने ख़ास वक्त पर ज़ाहिर हो उसको तुम जानते हो। अब यहाँ पर किसी एक चीज़ की बताया गया है जो एंटी क्राइस्ट को रोके हुए, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त बेदीन ज़ाहिर होगा जिसे खुदावंद यसू अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ। अब यहाँ पर ये एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है कि जी एंटी क्राइस्ट जो है इससे
پہلے کہ وہ ظاہر ہو، اس سے پہلے کہ وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے، وہ اپنا کام شروع کر دے، اس کو روکنے کے لیے ایک چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ورسز ہیں، یہ جو حوالہ ہے، اس کو مڈ ٹربولیشن والے اور پری ٹربولیشن والے جو ہیں وہ دونوں اس کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اینٹی کرائسٹ کو اب کوئی ایک ہے جو روکے ہوئے ہے۔ تو اب اس کے لیے جو مڈ ٹربولیشن والے ہیں وہ اس کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو اینٹی کرائسٹ کو روکے ہوئے ہے، کیونکہ اینٹی کرائسٹ جب آ جائے گا اور پھر اس کے بعد مڈ ٹربولیشن کا ٹائم آئے گا کہ جی آدھے ٹائم تک جو ہے وہ کلیسیا مشکل میں سے گزرے گی، اس کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خدا کے پاس پہنچائی جائے گی۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ حوالہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا، جو ایک چیز ہے جو روکے ہوئے ہے اینٹی کرائسٹ کو، وہ ایک فرشتہ ہے، وہ مقرب فرشتہ ہے جس کا نام ہے مائیکل یا میکائل جس کو کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں دانیل اور اس کے 12ویں باب میں ہمیں ملتا ہے۔ تو وہ اس کا آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ اس وقت میکائل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ وہ فرشتہ ہے جو اس چیز کو روکے ہوئے ہے۔ تو یہاں پر صرف میں اب وقت نہیں بہت زیادہ ڈیٹیلز کے اندر جانے کے لیے، لیکن میں اتنا ہی صرف اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اگر ایک فرشتہ ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتہ اینٹی کرائسٹ کیونکہ جو ہے وہ دنیا کے اندر اپیئر ہونے والا ہے، تو یہ بالکل اس کے ساتھ میل نہیں کھاتی بات۔ یہ ایک دنیا ہی کے اندر ایسی چیز ہونی چاہیے۔ تو یہی ساتھ میں دوسرا جو کانسیپٹ ہے جو کہ پری ٹربولیشن کا ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی جو کلیسیا ہے، جو اسکالرز ہیں، وہ ان کے اندر ڈویژن پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک چیز جو ہے وہ روکے ہوئے جو ہے نا، اس کے لیے دو تصورات پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے کہ جی یہ ہولی اسپرٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہولی اسپرٹ از دا ون جو اینٹی کرائسٹ کو روکے ہوئے ہے، اور جو دوسری طرف کا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کلیسیا کی بات کی جا رہی ہے، جب تک کلیسیا اس دنیا کے اندر موجود ہے تب تک اینٹی کرائسٹ نہیں آ سکتا، اور جیسے ہی کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی پھر اس کے بعد اینٹی کرائسٹ اپیئر ہوگا۔ جبکہ دوسرا گروپ کہتا ہے وہ روح القدس ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے۔ تو اس کے اندر بھی جو روح القدس کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ اگر روح القدس اٹھا لیا جائے گا، اگر وہ اینٹی کرائسٹ کو روکے ہوئے ہے، روح القدس اٹھا لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اینٹی کرائسٹ اپیئر ہوگا، تو ابھی کافی دیر سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مصیبت کا دور ہے، جو 7 ایئرز کا ٹائم ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائیں گے، بہت سارے ایماندار وہاں پر آنے ہیں۔ تو اگر روح القدس ہی نہیں اور اس مشکل کے دور میں روح کے بغیر تو کوئی بھی خدا کو قبول نہیں کر پائے گا۔ بالکل بالکل، اور یہ بڑی آپ کی جی آپ مکمل کر لیں۔ اور یسوع مسیح نے جب وہ جانے والے تھے میتھیو 28:20 اس کے اینڈ والے چیپٹر میں اگر ہم جا کر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، یسوع نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ کس بحیث میں؟ وہ روح القدس کی شکل میں ہمارے ساتھ ہے، اور وہ دنیا کے آخر تک، جب تک دنیا تباہ و برباد نہیں کر دی جاتی تب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے روح القدس کی وہ بات نہیں ہو رہی، ہولی اسپرٹ کی بات نہیں ہو رہی، دیٹ از پرٹیکولرلی دا چرچ۔ جب تک کلیسیا ہے اینٹی کرائسٹ اپیئر نہیں ہوگا۔ اور آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو جو کلیسیا ہے وہ اینٹی کرائسٹ کو نہیں دیکھ رہی بلکہ وہ ریپچر کو دیکھ رہی ہے، کہ جب یسوع مسیح کی جو پوشیدہ آمد ہے، جو بادلوں تک ہے، جب وہ بادلوں تک آئے گا، جو اس کے لوگ جو اس کے لیے تیار ہوں گے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جن کے دل اپنے خدا کے لیے تیار ہیں، تو وہ ہوا میں اٹھائے جائیں گے، جس کے لیے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو مردے ہیں وہ پہلے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے، اور جو زندہ ہوں گے وہ یکسر تبدیل ہو جائیں گے، ہوا میں اٹھائے جائیں گے، اور پھر وہ یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ اور یسوع مسیح نے خود کہا تھا یوحنا کے انجیل اس کے 14ویں باب میں اور پہلی سے 30 آیت تک لکھا کہ کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں، تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ اور یہ لے کے جانا، ریپچر جو ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ مسیح نے آنا ہے کلیسیا کو لے کے جانے کے لیے، اور کلیسیا کو لے کے جانے کے بعد جب لکھا ہے کہ وہ جب دوبارہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ ہے، اس کے لیے
ख़ास तौर पे लिखा है कि वो अपनी कुदसियों के साथ और अपनी ईमानदार लोगों के साथ आएगा। और वो ये ईमानदार लोग हैं जो उस वक्त जलाली बदनों में, उनको ज़ाहिर है जब वो रैप्चर हो जाएंगे, मसीह के साथ जाएंगे, तो उनको जलाली बदन मिल जाएंगे। वो उनके कब्र वाले गले सड़े बदन नहीं होंगे, बल्कि पाकीज़ा और जलाली बदन उनको दिए जाएंगे। और ये वो लोग हैं जो मसीह के साथ जब वापस आएंगे तो ये 1000 साला बादशाहत में उस वक्त जो मिलियंस की तादाद में, बल्कि कहते हैं कि बिलियंस ही होंगे जो फिर से ईमान ला चुके होंगे इन 3.5 सालों में, उन 2 गवाहों की मुनादी के वसीला से, जिसके ताल्लुक से एलिया और मूसा कहा जाता है। मूसा इसलिए कि वो बनी इसराइल उसको अपना सबसे बड़ा नबी मानते हैं, और इसके एलिया इसलिए कि वो नबियों में से एक तरह का सबसे बड़ा नबी माना जाता है। वो नबियों को रिप्रेजेंट करते हुए आएगा और उनकी बातों के वसीला से बहुत सी दुनिया जो है वो फिर ईमान लाएगी। और फिर यहूदी जब ईमान लाएंगे और इस 3.5 साल के बाद जब नस्ब होगी उसके, तो ये उस वक्त एक और भी इसके ताल्लुक से लिखा हुआ है। हमारे पास वक्त थोड़ा है, मैं क्विकली इसको बयान करता हूँ कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक औरत जनने को थी और वो इब्लीस उसके इंतज़ार में था कि उस बच्चे को वो दबोच ले, लेकिन वो ये औरत का ताल्लुक बनी इसराइल से इसका शबी दी गई है। और वो बच्चा जो है ये न्यू बिलीवर्स जो बनी इसराइल में से आएंगे, ये उनका जिक्र है। और लिखा है कि खुदा उनको प्रोटेक्ट करेगा और खुदा उनको जो है वो अपने सेफ जगह पे ले जाएगा। ये एक और रैप्चर है जिसका बाइबल यहाँ पे बताती है कि उस वक्त कलीसिया जो बाद में आएगी उसको भी एक उठाए जाने का है। अब हम आखिर की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि ये जो ख़ास तौर पे है कि हम इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि जो प्री ट्रिबुलेशन है, यानी कि जब मुखालिफ मसीह आएगा और मुसीबतों का दौर शुरू होने को होगा, तो आसमान से भी खुदा के जो उनका मोहरों का खुलना और प्यालों का डाला जाना, तो कलीसिया उठा ली जाएगी ताकि वो इस खुदा के गज़ब में किसी तरह भी उन पर कोई मुश्किल ना आए। दुनिया में तो उन्होंने मुश्किल उठाई है, कलाम में भी ये लिखा है कि तुम दुनिया में मुश्किल उठाते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करने जा रहा हूँ जो हमेशा की ज़िंदगी की जगह है, अब्दी। अब एक और फ़िरका भी है जो जिनको मिलेनियम्स कहा जाता है, क्विकली इसका भी जिक्र कर लेते हैं। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये सिंबॉलिक बातें हैं, ये लिखी गई हैं एक मुहावरतन या उस तरह से भी, ये असल में नहीं होंगी। तो इसके भी बहुत थोड़े से लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, जो इस बात को समझते हैं। लेकिन मैं इस बात का ख़ास तौर पे देखता हूँ कि चाहे कोई भी हो, प्री ट्रिबुलेशन हो, मिड ट्रिबुलेशन हो, पोस्ट ट्रिबुलेशन हो, बात है कौन आसमान पे उठाया जाएगा, बात है कि कौन उस रैप्चर का हिस्सा बनेगा। और हम इस बात को बड़े ईमान के साथ कलाम में से देखते हैं कि वो जो मसीह पे ईमान ले आए, वो जिन्होंने मसीह को कबूल कर लिया कि ये वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। क्योंकि शरीयत जो थी वो बर्रा की तकाजा करती थी कि बर्रा बेऐब खून वाला बर्रा हो जो हमेशा के लिए गुनाहों को उठाए। और यीशु मसीह बेऐब बर्रा बन के जब आ गए और उन्होंने अपना आप कुर्बान कर दिया, तो जो लोग उस पर ईमान ले आए वो आसमान पर उठाए जाएंगे। आप इस पे तफसील कीजिएगा। जी, दिल की तैयारी जो है वो बड़ी अहम बात है। फिर जैसे आपने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया कि जो भी किसी का बिलीव है प्री ट्रिबुलेशन, मिड या पोस्ट के ऊपर, दैट इज़ वन फेज़, लेकिन तैयारी जो है वो होना बड़ी ज़रूरी बात है। और जैसा कि वो कुमारियों की 10 कुमारियों की तमसील कलाम में मौजूद है कि जो 5 तैयार थीं, जिनके दिल तैयार थे, जिनकी रूहें तैयार थी, वो शादी के अंदर शिरकत कर जाती हैं, और जिनकी तैयारी नहीं है वो पीछे रह जाती हैं। तो इसलिए आज जिस भी चीज़ पर आप बिलीव करते हैं, पोस्ट, मिड या प्री रैप्चर के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट रैप्चर के ऊपर आप यकीन करते हैं, तो इसलिए ये बड़ी ख़ास बात है कि आज हम अपने दिलों को तैयार करके
کیونکہ یسوع وہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل تیار ہوں، وہ ہمارے دلوں پر نظر، خدا ہمیشہ دلوں پر نظر کرنے والا خدا ہے، وہ کوئی جسمانی کسی چیز پر نہیں، خوبصورتی پر نہیں، اور جس کی مثال ہم کلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب داؤد کو بادشاہ بنانے کے لیے چنا جانا تھا اور نبی اس کو مسح کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہ آ کے باپ کو کہتا ہے کہ جب اپنے سارے بیٹوں کو بلا، اور وہ اپنے سب سے خوبصورت اور جوان، اور وہ دیکھ کر اس کو بلاتا ہے کہ یہ بادشاہ بننے کے لائق ہے، اور نبی بھی اس کو دیکھ کر اسی طرح سے کہتا ہے یقیناً یہ اگلا بادشاہ ہے، لیکن خدا کہتا ہے دس از ناٹ دا ون، کیونکہ خدا دلوں پر نظر کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے وہ سارے بھائی گزر جاتے ہیں، اور داؤد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو بڑی مشکل سی بات ہے، ایز اے بینگ اے فادر میں اور آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک بچے کو کمتر سمجھیں، آپ اپنی اولاد میں سے کسی کو کمتر نہیں سمجھ سکتے، آپ کے لیے سارے ایکول ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے بیٹے کو کمتر سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے ایک اور ہے، نبی پوچھتا ہے کیا تیرا کوئی اور بیٹا ہے، وہ کہتا ہے ایک اور ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے، بھائی بھی نہیں سمجھتے، باپ بھی نہیں سمجھتا، اور نبی کہتا ہے بلاؤ اس کو، اور جب وہ آتا ہے تو خدا کہتا ہے دس از دا چوزن ون۔ اور یہ جب آپ بات کر رہے تھے کہ ہم کیوں سمجھتے ہیں پری ٹریبولیشن پہ، تو مکاشفہ 18 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں سے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، یعنی کہ وہ جو چھاپ لینا اور وہ سارا کچھ ہے، وہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ اس میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آئے۔ اب یہ تو ایماندار کلیسیا کے تعلق سے ہے، اب وہ 7 سالوں کے جو ایماندار ہیں وہ ضرور مشکلوں میں سے گزریں گے، وہ ضرور سارے اس میں سے گزریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 18 باب کی 5ویں آیت کہتی ہے کیوں، اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہے کہ یہ ججمنٹ خدا کیوں کرنا چاہتا ہے، کیوں خدا کرتا ہے، کیوں کیا خدا ظالم خدا ہے؟ تو یہاں پہ اس کا جواب ملتا ہے مکاشفہ کی کتاب 18 باب 5ویں آیت، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، کیونکہ ان کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے اور اس کی بدکاری خدا کو یاد آئی، اور جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی، اسی قدر عذاب اور غم میں ڈال دو۔ خدا کہتا ہے ان کو جس طرح انہوں نے عیاشیاں کی، گندگی، بری عادتیں، ہر طرح کے خدا کے خلاف مخالف مسیح کی پوری حمایت کی، سب کچھ کیا، وہ کہتا ہے کہ اسی طرح ان پہ جو ہے مصیبتوں میں اور آفتوں میں ڈال دو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اپنا آپ جانتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر اجمل آپ کے لیے اور آپ کے آنے کے لیے، اور بہت اچھی خوبصورت کلام کی باتیں آپ نے بتائیں، اور ناظرین آپ کے لیے بھی میں خدا کے حضور میں شکر گزاری کرتا ہوں جو آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، دوسروں تک اس پروگرام کو پہنچاتے ہیں، اور میں پھر سے کہوں گا کہ ضرور اس پروگرام کو دوسروں تک لے کے جائیں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ آپ اس پوری منادی کا حصہ بن جائیں۔ اور آپ کے لیے میں چند آیات اور کلام میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ 8ویں آیت، کیونکہ خدا کیوں عدالت چاہتا ہے، کیوں عدالت کرنا چاہتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس لیے کہ 8ویں آیت میں لکھا ہے، مکاشفہ 18 باب اس کی 8ویں آیت، اس لیے اس نے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ سے جلا کر خاک کر دی جائیں گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا قوی خدا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے اس کا انصاف، ان کا انصاف کرنے والا، وہ جن سے بے انصافیاں ہوتی رہی، جن کے اوپر ظلم ہوتا رہا، جن کے اوپر زیادتی ہوتی رہی، اور سب سے بڑی زیادتی تو خداوند ہمارے خدا پہ ہے کہ وہ خدا ہے اور دنیا اپنے خدا خود بنا لیتی ہے، اپنے ہاتھوں سے خدا بناتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے ان کی پوجا کرتی ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ لکھا ہوا ہے مکاشفہ 22 باب اس کی 15 آیت میں، مگر کتے اور جادوگر اور رام کار اور خونی اور بت پرست، یہ بت پرستوں کے لیے بھی آج خاص وارننگ ہے، اور جھوٹی باتوں کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہیں گے، خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے اور ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈالا جائے گا۔ مکاشفہ 20 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا گیا جہاں
वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो दिन रात दिन अब्दुल-अबाद अजाब में रहेंगे। याद रखें कि वो जगह जो हमेशा की हलाकत की जगह है, जहाँ इब्लीस और उसके सारे हवारी, उसके पीछे चलने वाले, गुनाह में चलने वाले, मसीह से दूरी में रहने वाले, उसमें जब डाले जाएंगे तो यहाँ लिखा है कि वो अब्दुल-अबाद यानी कि फॉर इटर्निटी, हमेशा के लिए वो अजाब में रहेंगे। ये नहीं कि एक दफ़ा डाल दिए गए, जल गए और ख़त्म हो गए, नहीं, वो जलते रहेंगे हमेशा के लिए। अब्दुल्ला, जिस तरह ईमानदार लोग जो हैं, जिनके लिए लिखा है 22वां बाब उसकी 14वीं आयत में, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के उस दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। ज़िंदगी का दरख्त, हमेशा की ज़िंदगी का दरख्त, हमेशा के लिए खुदा के पास रहने के लिए, हमेशा के लिए उसकी हुजूरी में रहने के लिए, वो लोग जो ईमानदार लोग हैं। आप किस जगह पे खड़े हैं? आप कौन सी तालीम के पीछे चल रहे हैं? क्या आप हमेशा की ज़िंदगी की तालीम के पीछे हैं या हमेशा की हलाकत की ज़मीन के पीछे हैं? क्या आप असल मसीहा जो यीशु मसीह नासरी दुनिया में आया, जिसके काम भी अजीब थे, जिसकी ज़िंदगी भी अजीब थी, जिसकी मौत भी अजीब थी, और जिसने मौत और कब्र में फतह पाई, क्या आप उसके साथ चलने वाले हैं? उसके साथ चलेंगे तो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहराए जाएंगे। आमीन, आमीन।